बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इसमा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज के 4 बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम खबर, मरियम नवाज की वजारत आला का तख्ता कैसे उलट कर रह गया है। मरियम नवाज की वजारत आला कैसे कलअदम करार हो गई है और 94 अरकान असेंबली ने कैसे 3 मिनट में पूरा नतीजा उलट कर रख दिया है। इससे मुतालिक आपको आगाह करेंगे। आर्मी चीफ के मुतालिक एक हसास खबर भी आपको बताएंगे। ये ऐसी खबर है जिसका ताल्लुक इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से है। इस किरदारों के से जो जुड़े हुए हैं, इस सारे वाक़े से जो किरदार जुड़े हुए हैं, उनके नाम और उनके तस्वीर भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़, एक आला तरीन जनरल और इमरान खान के मुतालिक क्या अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। अब से 5 मिनट पहले पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा इस ब्रेकिंग न्यूज़ की वजह से जो है वो पलट कर रह गया है। पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल ने इस ब्रेकिंग न्यूज़ को ऑन एयर भी किया है, एक अहम खबर का नाम देकर। ये खबर क्या है ये आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा अडयाला जेल से एक वीडियो वायरल हुई है। इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं ये भी आपको दिखाएंगे। इस पूरी सूरत हाल में 17 मिनट तक अडयाला जेल में क्या गैर मामूली वाकया हुआ जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसमें जो मरकजी किरदार थे उनके नाम भी आपको बताएंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे शेयर करेंगे कि एक हारे हुए कमांडर की तीसरी वीडियो वायरल हो गई है। इस वीडियो में क्या शर्मनाक मनाजिर हैं, सोशल मीडिया पर यह वीडियो क्यों ट्रेंड पर चल रही है। इस पूरी सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट की एक आला शख्सियत के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ी ही कोई अहम खबर सामने आ रही है। 3 मिनट पहले एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इस दौरान एक हसास इमारत में 17 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है और इसके अलावा जो यहाँ पर 2 अफराद और कौन से मौजूद थे, इन दोनों किरदारों के नाम आपको बताएंगे। इन 2 किरदारों की तस्वीर भी आपके साथ शेयर करेंगे और सारी सूरत हाल में इमरान खान का क्या पैगाम जो है वो अडयाला जेल से बाहर आया है ये भी आपको बताएंगे। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़, पीटीआई और इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के मुतालिक अब से 12 मिनट पहले क्या अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। एक आला अदालत से एक बहुत बड़ा अहम फैसला सामने आ गया है। पीटीआई को इनकी 84 सीटें वापस कैसे मिल गई हैं और कौमी असेंबली में वज़ीर आज़म के इलेक्शन के इंतखाबात के हवाले से क्या तारीख दी गई है। इस पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज से जुड़ी हुई घनौनी वीडियो जो है एक वायरल हुई है। इस वीडियो के मनाजिर क्या हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे। आज की पहली अहम तरीन खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप पाकिस्तान का लीडर किसको देखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आप किसको देखना चाहते हैं, मरियम नवाज को या फिर इमरान खान को? क्योंकि मरियम नवाज ने एक जाली अपना पोल सर्वे करवाया है जिसमें वो कहती हैं कि मैं जो हूँ वो सबसे मकबूल तरीन वज़ीर आज़म बन सकती हूँ। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि वज़ीर आज़म के लिए इमरान खान बेस्ट हैं या फिर मरियम नवाज। हमें आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। पहली खबर पर बात कर लेते हैं। पहली खबर आ रही है, मरियम नवाज की वज़ारत आला का तख्ता कैसे उलट कर रह गया है। मरियम नवाज की वज़ारत आला कैसे कलअदम करार हो गई है और 94 अरकान असेंबली ने कैसे 3 मिनट में पूरा तख्ता उलट कर रख दिया है। इस खबर पे जाने से पहले आपको ये भी बताएंगे कि एक बड़ी ही दिल खराश वीडियो इमरान रियाज खान के मुतालिक जो है वो मंजर आम पर आ रही है और कुछ खबरें गर्दिश करते हुए दिखाई दे रही हैं। खबर कुछ यूँ है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने भी नशर नहीं किया है उस वीडियो को। खबर आपको यहाँ पर हम बताएं कि इमरान रियाज खान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किए हुए 80 घंटे से जायद का वक्त होने वाला है। इनकी गिरफ्तारी के दौरान घर की खातून बच्चों के साथ बदतमीजी की गई, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उनके घर के सामान की तोड़ फोड़ की गई और उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उनको लेकर जाया गया। जबकि सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई तो एंटी करप्शन जज सफदर अली भट्टी ने नोटिस जारी करते हुए एंटी करप्शन से जवाब भी तलब कर लिया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इमरान रियाज खान के ऊपर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जो मुकदमात किए जा रहे हैं, वो तमाम के तमाम झूठे हैं। उनकी राय जल्द से जल्द जो है वो मंजूर की जाए। राजा साहब मुझे बताइएगा, ये तमाम खबरें तो आ ही रही हैं। आर्मी चीफ के मुतालिक एक हसास वाकया है, एक हसास खबर है जिसका ताल्लुक मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और साथ ही साथ इमरान खान साहब से भी जुड़ा हुआ है।
کیا ہمارے ناظرین کے ساتھ اپڈیٹس آپ شیئر کریں گے، کیا بتانا پسند کریں گے آپ؟ دیکھیں، اس بار آرمی چیف کے متعلق جس حساس خبر کا آپ نے ذکر کیا، یہ خبر کوئکلی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ اس سے جڑا ایک ویڈیو کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے۔ یہ ایک 67 سیکنڈ کا کلپ ہے جسے پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا، لیکن ہم اپنے ویورز کو بتاتے ہیں کہ آرمی چیف سے جڑے اس حساس کلپ میں کس قسم کے مناظر ہیں، اور اس کلپ کا اور اس خبر کا تعلق براہ راست عمران خان صاحب سے بھی ہے، جو کہ پاکستان میں وفاق کی واحد علامت ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، اور خیبر سے لے کر کراچی تک ہر مقام پر، ہر شہر میں، ہر دیہات میں، ہر گاؤں میں بہت بڑے بڑے جلسے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور پورے پاکستان سے ان کو ووٹ پڑا ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں مریم نواز کا جو انتخابی نتیجہ ہے، یہ کیسے الٹ کر رہ گیا، اس کے متعلق جو بڑے دلچسپ اعداد و شمار اور دلچسپ انتخابی نتائج ہمارے پاس موجود ہیں، یہ انتخابی نتائج بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور میرے پاس یہ جو 4 صفحات موجود ہیں، ان میں الیکشن نتائج میں تبدیلی کے متعلق جو ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، یہ ثبوت بھی اپنے ویورز کو اپنی اسکرین پر دکھاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آرمی چیف کے متعلق جو سب سے حساس نوعیت کا واقعہ ہے، جس کا تعلق عمران خان صاحب سے بھی ہے، اس کے متعلق اپنے ویورز کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ اس واقعے سے جڑی خبر کو پاکستان کے کسی بھی چینل نے نشر نہیں کیا۔ اب یہ جو تازہ ترین واقعہ ہے، اس کے متعلق پہلا نقطہ یہ ہے کہ ایک سینئر جو اینکر ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے فوجی قیادت سے۔ بالکل تازہ ترین واقعہ ایک سینئر اینکر کی فوجی قیادت سے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپ مین یا فوجی قیادت کی اعلیٰ ترین شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں عمران خان صاحب کے متعلق 3 سوالات کیے گئے، اور ان تینوں سوالات کے بڑے دلچسپ لیکن پیچیدہ جوابات بھی آئے ہیں۔ عمران خان صاحب، جنہوں نے پاکستان کے اندر 180 نشستیں حاصل کیں، اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی کو اس شرمناک، فراڈ اور ناکام ریاست کے اندر بدترین جبر کا سامنا تھا۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ شرمناک اور فراڈ اور ناکام ریاست، تو ہمارے بہت سے ویورز ایسے ہیں جو ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ایک صحافی کا کام ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی تلخ حقائق ہوں، وہ تنقید کے خوف کے بغیر اپنے ویورز کے سامنے لے کر آئے۔ اب اس پوری صورتحال میں جب عمران خان صاحب نے بلے کا انتخابی نشان نہ ہونے کے باوجود ایک بہت بڑی تاریخ رقم کی اور 180 نشستیں حاصل کر لیں، تو اس پوری صورتحال میں اب یہ جو سینئر اینکر ہیں، جو کہ ٹی وی پر 8 سے 9 بجے کا پروگرام کرتے ہیں، ان کی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، یا 2 بہت اہم نوعیت کے رابطے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک رابطہ آئی ایس آئی، جو کہ اسلام آباد میں آئی ایس آئی کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں پر ہوا ہے، اور ایک رابطہ راولپنڈی میں یعنی جی ایچ کیو میں ہوا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال جو ہے وہ شہباز شریف کے متعلق کیا گیا۔ شہباز شریف جو اپنی جیب سے ٹیشو پیپر نکال کر فوجی بوٹ پالش کرنے کے ماہر ہیں، اور ایک سوال جو ہے یہ نواز شریف کے متعلق کیا گیا، لیکن سب سے اہم جو سوال تھا یہ عمران خان صاحب کے متعلق کیا گیا، اور اسی سوال سے جڑا جو جواب ہے یعنی اعلیٰ ترین فوجی قیادت کا، اس سے جڑی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت بڑا تہلکہ مچائے ہوئے ہے۔ اب ایک طرف تو یہ جو عمران خان صاحب کے متعلق فوجی قیادت کا جواب، لیکن اس کے پیرالل ایک اور بہت حیران کن خبر جو کہ آرمی چیف سے جڑی ہوئی ہے، جو کہ بڑا سرپرائزنگ واقعہ ہے۔ اس واقعے کا پہلا پہلو یہ ہے کہ ایک اعلیٰ ترین سطح کی فوجی بریفنگ ہوئی، جس میں آرمی چیف نے خود شرکت کی، اور اسی اجلاس میں ڈی جی آئی ایس آئی، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، اور پاک بحریہ کے سربراہ اور پاک فضائیہ کے سربراہ بھی شرکت کر رہے تھے۔ اب اس اجلاس کے بعد ایک انتہائی حساس نوعیت کا ڈاکومنٹ مری کے حوالے سے، اور ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے جس نے آپ یہ کہہ لیں کہ پاکستان کے اندر تمام
جو پروٹوکولز ہیں ان کو اڑاتے ہوئے نواز شریف سے ملاقات کی، جس کے متعلق ISI کو پتہ چل گیا۔ تو اس حوالے سے ایک جو ڈاکومنٹ ہے یہ بھیجا گیا ISI کے ہیڈ کوارٹر میں، یعنی اسلام آباد میں ISI کے ہیڈ کوارٹر میں۔ جب ISI کے ہیڈ کوارٹر میں یہ ڈاکومنٹ بھیجا گیا تو ان کے لیے یہ جو ڈاکومنٹ تھا یہ بہت سرپرائزنگ تھا، کیونکہ عام طور پر ISI کو GHQ سے اور آرمی ہاؤس سے اس طرح کے ڈاکومنٹس ریسیو نہیں ہوتے، خاص طور پر آرمی ہاؤس جو کہ آرمی چیف کی رہائش گاہ ہے، وہاں سے اس قسم کی دستاویزات ISI کے پاس نہیں آتی۔ لیکن ISI کے پاس جب یہ دستاویز آئی تو ISI کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ اب آپ نے اس دستاویز کے متعلق اور ایک شخصیت جو نواز شریف سے ملنے کے لیے براہ راست گلیات کے ایک مقام پر گئی، اس کے متعلق تحقیقات کرنی ہے، کیونکہ اس ملاقات کے اندر آرمی چیف کے حوالے سے ایک انتہائی اہم نوعیت کی خبر تھی اور ایک انتہائی سرپرائزنگ نوعیت کا واقعہ تھا۔ یہ واقعہ سن کر آپ بھی حیران پریشان ہو جائیں گے، اس وجہ سے یہ خبر آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اب ISI نے اور ملٹری انٹیلیجنس نے بڑی رازداری کے ساتھ یہ جو ایک نواز شریف کی خفیہ گھناؤنی واردات تھی اس کے متعلق انٹیروگیشن شروع کی، اور 3 لوگوں کو عینی شاہد بنایا گیا، 3 لوگوں سے تحقیقات کر کے ان کو گواہ بنایا گیا، کیونکہ ان تینوں نے اس گھناؤنی واردات کی گواہی دے دی۔ لیکن اس کے بعد 2 جنرلز کے حوالے سے اور 2 ٹیلی فون کالز کے حوالے سے ایک بہت بڑا انکشاف ہو گیا، کیونکہ 2 کالز جو ہیں ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا۔ ان دونوں کالز کا جو ڈیٹا ہے یہ ISI کے پاس آ گیا۔ اس کے بعد ان دونوں کالز کے ڈیٹا کا مکمل طور پر فورینزک کیا گیا، ایک فول پروف فورینزک کا عمل جو ہے اس کو مکمل کیا گیا، اور اس فورینزک میں ثابت ہو گیا کہ یہ جو دونوں کالز ہیں ان کا جو ڈیٹا ISI کے پاس موجود تھا یہ 100% درست ہے۔ اب اس ڈیٹا میں ایک ایسا انکشاف ہوا جو کہ آپ کہہ لیں کہ ISI کے لیے اور GHQ کے لیے بڑا حیران کن تھا۔ اسی انکشاف پر مبنی ایک دستاویز بنا کر، یعنی دستاویزی شواہد بنا کر اس کو واپس GHQ بھیجا گیا۔ GHQ نے کوئی 10 دن تک اس دستاویز کی مختلف اینگلز کے ساتھ ویریفیکیشن کی، اور جب یہ ویریفیکیشن ہو گئی تو GHQ میں جو ذمہ داران تھے اس پورے پروسیس کی ویریفیکیشن کرنے کے لیے، انہوں نے تصدیق کر دی کہ یہ ڈاکومنٹ مکمل طور پر 100% درست ہے، اور اس میں ASF کے کچھ ایسے آفیسر ہیں ان کو بھی گواہ بنایا گیا اور ان سے بھی تحقیقات کی گئی۔ اب اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ نواز شریف جو ہیں ان سے ملنے کے لیے ایک شخصیت آئی۔ اس شخصیت نے امیگریشن کے سارے SOPs کو اڑا کر رکھ دیا۔ اس شخصیت نے پاکستان کا ویزا نہیں لیا۔ اس شخصیت کو ایئرپورٹ سے امیگریشن کراس کروانے کے لیے نواز شریف نے اپنا انفلوئنس استعمال کیا، اور نواز شریف نے اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے انہیں بغیر کسی چیک کے، بغیر پاسپورٹ اور ویزا چیک کیے ان کو پاکستان کی امیگریشن کراس کروا دی، اور یہ ایک غیر ملکی شخصیت تھی۔ اس کے بعد اس شخصیت کو سرکاری اور ریاستی پروٹوکول میں وہ نواز شریف جن کا سٹیٹس اشتہاری مفرور اور مجرم کا ہے، تو ان کو ریاستی اور سرکاری پروٹوکول میں اس غیر ملکی شخصیت کو گلیات پہنچایا گیا۔ یہاں پر نواز شریف پہلے سے موجود تھے، ایک پلاننگ کے تحت تقریباً 28 گھنٹے پہلے نواز شریف یہاں پر پہنچ گئے تھے، اور اس غیر ملکی شخصیت کو یہاں گلیات میں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی صورت میڈیا کو اس پورے واقعے کی اور اس خبر کے متعلق کانوں کان جو ہے یہ خبر نہ ہو، اور میڈیا کو پتہ نہ چلے، کیونکہ ظاہر ہے کہ میڈیا کے اوپر خبر آتی تو یہ بھی پتہ چلتا کہ نواز شریف نے کیسے ایک غیر ملکی کو امیگریشن کراس کروائی ہے اپنا انفلوئنس استعمال کر کے بغیر ویزے کے۔ اب وہاں پر نواز شریف کی اگرچہ ایک ٹیم موجود تھی، لیکن اس غیر ملکی شخصیت جس کا آپ کو نام بھی بتاتے ہیں، اس کی نواز شریف کے ساتھ 1 on 1 ملاقات ہوئی، اور نواز شریف نے تقریباً 1.5 گھنٹے تک اس غیر ملکی شخصیت سے ملاقات کی، اور یہاں پر انہوں نے آرمی چیف
اور فوج کے خلاف، جس طرح سے ابھی جاوید لطیف کی ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے دھوکہ دے دیا، اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو اس وقت دونوں حلقے جو ہیں وہ آلموسٹ ہروا دیے، اور انہوں نے کنفیشن بھی کر لیا تازہ ترین ویڈیو میں کہ ہاں کچھ امیدوار ایسے ہیں جو کہ 8 فروری کو جیتے تھے اور کچھ کو 9 فروری کی صبح زبردستی جتوایا گیا۔ تو نواز شریف نے 1.5 گھنٹے تک یہ ملاقات کی اس غیر ملکی شخصیت سے، جس کو ریاست پاکستان ایک ناپسندیدہ شخصیت سمجھتی ہے، اور اس ملاقات کے دوران انہوں نے ریاست کے خلاف اور فوج کے خلاف اس غیر ملکی شخصیت کو پوری بریفنگ دی، اور پھر یہ کہا کہ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ عالمی سطح پر فوج کے خلاف یعنی پاک فوج کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیں۔ اب یہ جو شخصیت ہے غیر ملکی، یہ نواز شریف کی کاروباری شراکت دار بھی ہے۔ یہ شخصیت ہے بھارت کی سٹیل ٹائکون سجن جندال۔ یہ آئے پاکستان بغیر ویزا کے، بغیر آپ کہہ لیں کہ SOPs کو پورا کیے انہوں نے امیگریشن کراس کی۔ مری میں انہوں نے نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی، اور بطور صحافی جب میں دنیا نیوز کا بیورو چیف تھا، میں نے اس وقت اس خبر کو بریک کیا، میرے ذرائع نے تصدیق کی، حساس ذرائع نے بھی، تو اس وقت میرے لیے بڑی مشکلات پیدا کر دی گئیں۔ مجھے آپ کہہ لیں کہ جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی آئیں، اور میری جاب کے حوالے سے بھی مجھے بہت زیادہ دھمکایا گیا، لیکن بہرحال ہم نے اس خبر کو بریک کیا، اور بعد میں شریف خاندان کو چاروں ناچار یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ہاں یہ ملاقات ہوئی، لیکن انہوں نے بہانہ یہ بنا لیا کہ سجن جندال جو ان کے کاروباری پارٹنر ہیں، یہ ایک نجی نوعیت کی ملاقات تھی، لیکن ISI نے اپنی رپورٹ میں یہ ویریفائی کیا کہ یہ ملاقات جو ہے یہ امیگریشن کو غیر قانونی طور پر کراس کروا کے کی گئی، اور اس میں نواز شریف نے فوج کے خلاف سازش کی۔ لیکن یہ جو واقعہ ہے اس کے متعلق آپ کو بتائیں، لیکن اب جو تازہ ترین واقعہ، بالکل تازہ ترین واقعہ، جو ایک سینئر اینکر کی ملاقات ہوئی ہے فوجی قیادت سے، اور اسی طرح پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کی قیادت سے، یا ان سے جو رابطہ ہوا ہے، اس میں عمران خان صاحب کے متعلق کیا الفاظ بولے گئے ہیں، یہ بڑے حیران کن الفاظ ہیں، اور یہ بڑی حیران کن کہانی ہے، کیونکہ یہ جو سینئر اینکر ہیں جو کہ ایک ٹی وی چینل پر پرائم ٹائم کا پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے جس طرح سے PTI نے نشستیں جیتیں، جس طرح سے PTI نے فارم 45 اب دکھا دیے، مصدقہ فارم 45 ظاہر ہے کہ ان کے سامنے آ چکے ہیں، تو اس کے بعد ان کا رابطہ ہوا ڈائریکٹلی۔ انہوں نے کہا کہ ایک رابطہ اسلام آباد میں ہوا، تاثر یہ تھا کہ ISI کے دفتر میں ہوا، اور دوسرا رابطہ ان کا راولپنڈی میں ہوا، امپریشن انہوں نے یہ دیا کہ GHQ میں ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا، پہلا نواز شریف کے متعلق، جن کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کمفرٹیبل بھی نہیں ہوگی، اور دوسرا نواز شریف ظاہر ہے کہ اتنے ان پاپولر ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی دونوں نشستیں بھی ہار گئے، اور فضل الرحمان نے اس کی گواہی بھی دی کہ وہ یاسمین راشد صاحبہ سے اپنی نشست ہارے ہیں۔ تو دوسرا سوال شہباز شریف کے متعلق، اور پھر عمران خان صاحب کے متعلق سوال۔ اب اس میں جو اہم ترین سوال تھا جو عمران خان صاحب کے متعلق تھا، اس میں یہ پوچھا گیا یعنی فوجی قیادت سے کہ عمران خان صاحب تو اب الیکشن جیت گئے، الیکشن سے پہلے جو کہ ایک امپریشن تھا کہ تحریک انصاف کے اوپر بڑا جبر کیا گیا، تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا، بلے کا انتخابی نشان چھین لیا گیا، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف نے اب چونکہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، تو اب تو خان صاحب کے ساتھ اور تحریک انصاف کے ساتھ ایک بہتر ٹریٹمنٹ کرنا ہی پڑے گا۔ یہ ایک مجبوری بن گئی ہے سسٹم کی، کیونکہ سسٹم سے عمران خان صاحب کو اور اسی طرح تحریک انصاف کو پوری کوشش کے باوجود آؤٹ نہیں کیا جا سکا۔ اب اس پوری صورتحال میں آگے سے جواب یہ ملا، مبینہ طور پر یہ جو اینکر صاحب ہیں ان کے بقول جواب یہ ملا کہ اگر تحریک انصاف اور عمران خان صاحب، اور اس جواب میں امپریشن یہ تھا کہ اگر یہ اپنے رویے پر یعنی خان صاحب جو ہیں اگر یہ اپنے نظریے پر یا اپنے موقف پر قائم رہتے ہیں تو پھر تحریک انصاف کے لیے کسی قسم کی کوئی آسانیاں پیدا نہیں ہوں گی، تحریک انصاف کے لیے جو مشکلات ہیں یہ مزید بڑھیں گی۔ اس کے بعد یہ جو اینکر صاحب ہیں انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ تو الیکشن سے پہلے تو ہو سکتا تھا، لیکن اب الیکشن کے بعد میں کیسے ہو سکتا ہے
کیونکہ نون لیگ کو ظاہر ہے کہ جعلی نشستیں دلوانے کے بعد بھی تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ تو اس پوری صورتحال میں جب یہ سوال کیا گیا تو یہ تاثر دیا گیا کہ یہ جو ووٹ وغیرہ ملے ہیں یا یہ جو آپ کہہ لیں کہ ایک عوامی مینڈیٹ ہے، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اس طرح کے شکوک و شبہات کا بھی اظہار کیا گیا کہ پتہ نہیں کہ یہ مینڈیٹ اصل ہے یا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ تحریک انصاف جو کہ اتنے جبر کے باوجود اتنی نشستیں حاصل کر گئی، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اگر ان کے پاس بلے کا انتخابی نشان ہوتا تو وہ 180 کے قریب نہیں بلکہ 220 کے قریب جو ہے نشستیں جیت لیتے یہ قومی اسمبلی کی۔ تو اب اس پوری صورتحال میں امپریشن یہ دیا گیا کہ یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے کہ مینڈیٹ کس کو ملا ہے، یہ چیز اہم ہے کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے۔ اب پوری دنیا میں تو ایک اصول یہ سمجھا جاتا ہے کہ عوام جس کو ووٹ دیں اس کا قانونی اور آئینی حق ہے کہ وہ حکومت بنائے، لیکن یہاں پر بہرحال یہ جو اینکر صاحب ہیں ان کے بقول یہ امپریشن دیا گیا۔ اس کے بعد انہی اینکر نے یہ سوال کیا، یعنی کے پی میں جیسے تحریک انصاف حکومت بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور تحریک انصاف نے وہاں پر 3/4 اکثریت بھی حاصل کی ہے، تو یہ بھی انہوں نے سوال کیا کہ عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو اب تو مائنس کرنا ناممکن ہو گیا، اور یہ تو ثابت بھی ہو گیا ہے، جو کہ جس طریقے سے ووٹ پڑا ہے اس سے تو یہ ثابت بھی ہو گیا ہے۔ تو اس کے اوپر پھر جواب یہ آیا کہ اگر قوم کے بچے، قوم کے جوان اگر مس لیڈ ہو جائیں اور ان کو کوئی مس لیڈ کر دے تو کیا پھر جو گھر کا سرپرست ہوگا وہ ان کو یہ پرمٹ کرے گا کہ یہ بچے سارے مس لیڈ ہو جائیں؟ تو اس لیے یہ تاثر یہ دیا گیا کہ شاید عمران خان صاحب کو جو ووٹ پڑا ہے یہ کوئی مس لیڈ ہوئے بچوں نے دیا ہے، حالانکہ اگلا جب الیکشن ہوگا تو یہ کوئی 1.5 کروڑ مزید نوجوان جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، جو کہ شریف خاندان سے اب سیاسی اختلاف نہیں بلکہ سیاسی طور پر نفرت کرنا شروع ہو گیا۔ تو اس پوری صورتحال میں آخری سوال جو ہے وہ پھر یہ کیا گیا عمران خان صاحب کے متعلق ہی، جس میں یہ امپریشن دیا گیا کہ کیا عمران خان صاحب جس طرح سے پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کی اب ضمانتیں ہوئی ہیں، کچھ رہنماؤں کی، تو عمران خان صاحب کے باہر آنے کے متعلق کوئی بڑی خبر آ رہی ہے، کوئی سمجھوتا ہو گیا ہے، عمران خان صاحب کو کوئی پیغام دیا گیا یا عمران خان صاحب نے کوئی پیغام بھجوایا، اور بشرا بی بی صاحبہ کو بھی ظاہر ہے کہ جب بنی گالہ منتقل کیا گیا تو اس پوری صورتحال میں ایک سوال یہ کیا گیا کہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی پیغام بھیجا گیا ہے اور عمران خان صاحب اس کے نتیجے میں باہر آ جائیں گے۔ اب اس پر جواب یہ دیا گیا کہ یہ منحصر ہے، امپریشن یہ دیا گیا کہ یہ منحصر ہے کہ عمران خان صاحب کا اور تحریک انصاف کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اگر ان کا رویہ اگریسو رہا تو پھر ان کی مشکلات جو ہیں یہ برقرار رہیں گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس جواب کے اندر یہ امپریشن بھی دیا گیا کہ اگر کوئی یہ ازیوم کر لے کہ میرے پاس مینڈیٹ ہے تو میں اس بنیاد پر اپنا لہجہ اگریسو رکھوں گا، تو پھر کسی قسم کی مشکل تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب کی آسان نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد ایک اور اہم سوال اور آخری سوال جو عمران خان صاحب کے متعلق کیا گیا کہ کیا عمران خان صاحب پر، یعنی تاثر یہ تھا کہ یہ جو مقدمات ہیں یہ ختم ہونے والے ہیں، کوئی نئے مقدمات قائم ہوں گے، تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ جو واقعہ ہوا تھا کور کمانڈر لاہور کے گھر پر اور اس کے بعد جی ایچ کیو میں جو چند لوگ گھسے تھے، تو اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب پر مقدمہ جو ہے اس میں بھی عمران خان صاحب کو سزا دلوانے کی کوشش کی جائے گی۔ یعنی تاثر یہ تھا کہ اگر یہ سب کچھ اگریسو ٹون جو ہے یہ برقرار رہی، لیکن اب اس پوری صورتحال میں اہم ترین بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک اور سینئر صحافی نے اسی طرح ایک دعویٰ کیا کہ ان کی فوجی قیادت سے کوئی ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں فوجی قیادت نے مبینہ طور پر یہ تاثر دیا کہ عمران خان صاحب کچھ سیاسی مستقبل قریب میں اور مستقبل بعید میں سیاست میں نظر نہیں آ رہے، لیکن اس کی آئی ایس پی آر نے باقاعدہ تردید کر دی تھی کہ اس قسم کا کوئی جو ہے فوجی قیادت نے انٹرویو نہیں دیا۔ اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے واقعہ، یہ ایک تازہ ترین واقعہ ایک اینکر جو کہ اس سے پہلے ایک بڑے چینل میں کام کر چکے ہیں،
نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ پروگرام بھی کرتے تھے. انہوں نے یہ سارا امپریشن دیا ہے اور اس کے اوپر پی ٹی آئی کو اب آفیشلی رسپونڈ بھی کرنا پڑا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جی ایچ کیو اور آئی ایس پی آر نے یہ اس کی کوئی تصدیق نہیں کی کہ یہ ان کا کوئی موقف ہے یا ان کا ورژن ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو اینکر صاحب ہیں ان کے ذاتی خیالات بھی اس کے اندر کوئی مکس ہو گئے ہوں یا غالب آ گئے ہوں. لیکن یہاں پر آپ کو جو مریم نواز کا انتخابی نتیجہ الٹا ہے اور عمران خان صاحب اور ایک طاقتور جنرل کے متعلق جو تازہ ترین خبر آئی ہے, اس خبر کے متعلق آگاہ کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اور اب سے 2 منٹ پہلے جو ایک بڑی حیران کن خبر آئی ہے جس سے جڑی ایک ویڈیو بھی وائرل ہے, اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں. اب اس بریکنگ نیوز کے پہلے حصے میں جو کہ ہمارے ذرائع نے ہمیں بتائی, اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو ارکان قومی اسمبلی ہیں جو کہ اب منتخب ہوئے ہیں, جس میں نون لیگ کے جعلی ارکان اسمبلی بھی شامل ہیں جو جعلی طریقے سے منتخب کیے گئے, ان کے لیے 1.5 ارب روپے کے مالیاتی بجٹ کی جو سفارشات ہیں یہ تیار کی گئی ہیں. ارکان اسمبلی کو مراعات کی مدت میں 25 بزنس کلاس ایئر ٹکٹ ملیں گے. 25 بزنس کلاس ہر رکن کو. 3 لاکھ مالیت کے ٹریولنگ واؤچر ملیں گے. اس کے بعد ان کو پاسپورٹ جو ہے یہ بلو پاسپورٹ ملے گا, یعنی سفارتی پاسپورٹ ملے گا. ہر ارکان اسمبلی کی جو تنخواہ ہے ان پر ویسے کل ملا کر 41 کروڑ خرچ ہوگا, لیکن ہر جو رکن اسمبلی ہے اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ 13 کروڑ کے جو دیگر الاؤنسز ہیں یہ بھی ملیں گے. اور اس کے علاوہ گھر کا الاؤنس ملے گا. 3 کروڑ 40 لاکھ روپے ان کے لیے الگ سے مختص کیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹیلی فون کی مد میں 10,000 روپے اور آفس الاؤنس جو ہے یہ الگ. اور اس طریقے سے یہ جو ارکان قومی اسمبلی جس میں سے نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز کی پارٹی کے جعلی جو ارکان قومی اسمبلی ہیں, یہ اس وقت قومی خزانے کے اوپر کتنا بوجھ ڈالیں گے. آپ اندازہ کر لیں کہ تقریباً 1.5 ارب روپے کا یہ بوجھ ڈالیں گے. لیکن یہاں پر آپ کو ایک اور بڑی بریکنگ نیوز سے بھی آگاہ کرتے ہیں جو کہ شریف خاندان کے لیے بڑی بھیانک ثابت ہوئی ہے اور شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کو عملی طور پر اڑا کر رکھ لے گئی ہے. اس سے جڑی ایک ویڈیو بھی وائرل ہے اور یہ ویڈیو ایک ایسی شخصیت کی ہے جو کہ شریف خاندان کے بہت قریب سمجھی جاتی ہے, عمران خان صاحب کی بدترین مخالف سمجھی جاتی ہے. اب یہ ویڈیو آج کے دن میں سامنے آئی ہے, بڑی دلچسپ ویڈیو ہے. اس کے کچھ مناظر بھی پروڈیوسر صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی اسکرین پر دکھائیں, کیونکہ اس ویڈیو میں کنور دلشاد صاحب اچانک سامنے آئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی پارٹی جس کو کالعدم نہ قرار دیا گیا ہو, جس کے پاس انتخابی نشان نہ بھی ہو لیکن اس کو کالعدم قرار نہ دیا گیا ہو, تو اس کے پاس ظاہر ہے کہ کوئی سیٹ تو نہیں ہوگی. اگر اس کے پاس کوئی نشست نہیں بھی ہے تو تب بھی آزاد ارکان کے پاس یہ آئینی طور پر گنجائش موجود ہے کہ وہ اس پارٹی میں شامل ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی جس کے متعلق الیکشن کمیشن نے کنفرم کیا کہ وہ کالعدم نہیں ہے, تو الیکشن کمیشن کے اپنے قواعد کے مطابق یہ جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جیتے ہیں یہ سارے پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے ہیں. اور اس کی بنیاد پر پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں بھی ملنی چاہیے. سنی اتحاد کونسل میں وہ شامل نہ بھی ہوتے تو تب بھی پی ٹی آئی کو یہ مخصوص نشستیں ملنی چاہیے, کیونکہ پی ٹی آئی نے مخصوص نشستوں کی فہرست جو ہے یہ باقاعدہ الیکشن کمیشن میں جمع بھی کروائی. اب اسی پوری سچویشن کے اندر ایک اور بڑی بریکنگ نیوز جو کہ مریم نواز کے انتخابی نتائج الٹنے کے حوالے سے ہے, اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں, کیونکہ یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز بن چکی ہے اور اس کو بھی میڈیا نے مکمل طور پر ڈاؤن پلے کیا ہے. اب یہ خبر اس وقت آئی جب فوج کے کمانڈر ان چیف نے ایک بہت بڑا ایکشن کیا اور کنور دلشاد نے جو بات کی کہ پی ٹی آئی کا حق بنتا ہے کہ مخصوص نشستیں خواتین کی اور اقلیتوں کی ان کو ملیں. اب اس بات کی ہماری جو اعلیٰ ترین ذرائع سے بات ہوئی ہے انہوں نے تصدیق کیا ہے کہ صدر عارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی جو سمری ہے اس کو روکا ہے. یہ شہباز شریف آج کے دن میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا چاہتے تھے, یعنی پیر کے دن ہی. ان کا خیال تھا کہ پیر کو اور منگل کو اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا ہم جعلی الیکشن کروائیں اور اس کے بعد بدھ کو یہ شیروانی پہن لیں, یعنی جعلی طریقے سے پرائم منسٹر کا الیکشن کروا کے شیروانی پہن لیں. لیکن صدر عارف علوی کے پاس 15 دن کی آئینی گنجائش موجود تھی اور اب اس ذرائع نے تصدیق کی ہے
کہ صدر عارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی سمری اس بنیاد پر روک لیا ہے کہ پہلے پی ٹی آئی کو جو اس کی قانونی مخصوص نشستیں بنتی ہیں یہ مخصوص نشستیں دی جائیں، لیکن اب یہاں پر مریم نواز کے حلقے کا انتخابی نتیجہ کیسے مکمل طور پر الٹ کر رہ گیا، یہ بڑی دلچسپ خبر ہے، اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ کیونکہ اب 2 ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں پنجاب اسمبلی سے، پنجاب اسمبلی جو کہ میدان جنگ بنا، جہاں اس سے پہلے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو جعلی طریقے سے منتخب کروایا گیا، حالانکہ یہاں پر پی ٹی آئی کی اکثریت تھی اور پی ٹی آئی کے میاں اسلم اقبال جو وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے، جن کے متعلق پشاور ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دیا کہ ان کو اگر گرفتار کیا گیا تو پھر کے پی پولیس کے آئی جی پنجاب پولیس کے خلاف کارروائی کریں، لیکن اس کے باوجود پشاور ہائی کورٹ کے آرڈرز کو رونتے ہوئے جان بوجھ کر میاں اسلم کی گرفتاری کے لیے پورے صوبے کی پولیس جو ہے یہ پنجاب اسمبلی کے اطراف تعینات کر دے گی تاکہ میاں اسلم اقبال کو گرفتار کریں۔ اب ایک طرف تو تحریک انصاف کو اس وجہ سے اپنا وزیر اعلیٰ کا امیدوار جو ہے اس کو تبدیل کرنا پڑا، لیکن اس پوری سچویشن میں اب 2 ویڈیوز سامنے آ گئی ہیں۔ ان 2 ویڈیوز میں سے ایک ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پنجاب سے قومی اسمبلی کے جو 57 حلقے ہیں، پنجاب سے صرف قومی اسمبلی کے 57 حلقے، ان کے فارم 45 کمپائل کر کے ایک ویڈیو کی صورت میں عمران خان صاحب اور تحریک انصاف نے جاری کیے ہیں کہ پنجاب سے صرف قومی اسمبلی کے 57 حلقے جو ہیں یہ تحریک انصاف سے چھینے گئے ہیں۔ اس کے بعد پنجاب میں جو صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں ان کے متعلق بھی ایک بڑی دلچسپ ویڈیو سامنے آئی ہے، اور اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو فارم 45 ہے اس کے مطابق پنجاب اسمبلی میں، صرف پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف سے 99 نشستیں چھینی گئی ہیں۔ 99 نشستیں جو ہیں یہ تحریک انصاف سے چھین کر نون لیگ کو دی گئی ہیں، اور یہ اگلے دن فارم 47 میں یعنی پنجاب اسمبلی میں جو 2/3 اکثریت تھی پی ٹی آئی کی، اس کے اوپر جو ہے یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ یہ اب آفیشلی جو ہے یہ پی ٹی آئی نے ریلیز کی ہیں، لیکن یہاں پر جو مریم نواز کے انتخابی نتائج الٹنے کے متعلق خبر ہے یہ بڑی اہم خبر ہے، کیونکہ ایک طرف تو یہ جو پی ایس ایل کا میدان سجا، اب ملتان کے اندر جو پی ایس ایل میچ ہوا ہے یہاں بھی عوام نے قیدی نمبر 804 کے نعرے لگائے، مریم نواز کے پاپا چور ہیں یہ نعرے لگائے گئے، اور اس کی ویڈیو بھی وائرل ہے۔ اب اس پوری سچویشن میں ایک طرف تو جو پی ٹی آئی کے اور سنی اتحاد کونسل کے وزارت اعلیٰ یعنی پنجاب کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہے رانا آفتاب، ان کا ایک بڑا اہم سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت میں یہ الیکشن جیتیں گے، ہمارے ارکان اسمبلی کو اسمبلی کے اندر نہیں آنے دیا گیا، جب تک ایوان مکمل نہیں ہوتا اس میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے عہدوں سے زیادہ ہمیں کارکنوں کی زندگی عزیز ہے۔ لیکن اب اس کے اوپر جو اصل فیصلہ ہے یعنی وزیر اعلیٰ کا اصل فیصلہ وہ اس طرح سے ہے کہ اس وقت جو فارم 45 ہے ان کے مطابق نون لیگ کی صرف 42 نشستیں ہیں، اور 99 کے قریب نشستیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی سے چھینی گئی ہیں۔ اس لیے عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ پی ٹی آئی کے امیدوار یعنی وزیر اعلیٰ کو اصل میں 227 ووٹ پڑے ہیں، یہ جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہے، جبکہ مریم نواز کو اس میں جو ان کی اوریجنل 42 نشستیں تھیں یہ 42 ووٹ پڑے ہیں، جیسا کہ آپ ہمارے تھمبنیل میں اور ہمارے کیپشن میں دیکھ رہے ہیں، یہ خود عمران خان صاحب نے الفاظ بولے ہیں، اور ظاہر ہے کہ فارم 45 مریم نواز کے حلقے کے کھل گئے تو مہر شرافت کے متعلق مہر شرافت سے یہ الیکشن ہار چکی ہیں، اور اس کے فارم 45 کے مطابق باقاعدہ شواہد موجود ہیں۔ اب یہاں پر جو ایک طاقتور جنرل اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک بڑی بریکنگ نیوز آ رہی ہے، اس کے متعلق اپنے ویورز کو آگاہ کرتے ہیں، اور کوئکلی جو آپ کے پاس ایک بڑا نیوز الرٹ ہے اس کے متعلق بھی 15-20 سیکنڈ میں ہمارے ویورز کو بتائیں۔ آج کی دوسری اہم ترین خبر کے حوالے سے بات کریں گے۔ اعلیٰ ترین جنرل اور عمران خان کے متعلق ایک اہم بریکنگ نیوز آ رہی ہے، اور 5 منٹ پہلے پاکستان کے سب سے بڑے چینل نے اس خبر کو بریکنگ نیوز کی طرح پیش بھی کیا، جس کے بعد سارے سیاست منظرنامہ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کا بدل کر رہ گیا ہے۔ خبر پہلے آپ کو بتائیں کہ خبر کچھ یوں ہے کہ عمران خان صاحب کے متعلق ایک بہت بڑا بیان آ گیا ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کو سامنے رکھتے ہوئے
سب سے پہلے پی ٹی آئی سے رابطہ کیا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا، جبکہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ صدر مملکت نے اسمبلی پر اجلاس نہ بلایا تو 29 فروری کو اسپیکر آئینی طور پر خود اجلاس بلا سکتا ہے۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اڈیالہ جیل سے، اس ویڈیو کے مناظر کیا ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اہم اعلیٰ ترین جرنل کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک خبر آ رہی ہے، ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے، وہ بریکنگ نیوز کیا ہے ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ کیا شیئر کریں گے؟ ساتھ ہی ساتھ جو اڈیالہ جیل میں ایک غیر معمولی واقعہ ہوا ہے جسے پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا ہے، اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ دیکھیں، اس بار ایک طاقتور جنرل یا ایک طاقتور شخصیت اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک بہت بڑا اور اہم نوعیت کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ انکشاف ایک ایسے موقع پر ہوا جب عمران خان صاحب کے کیسز میں ضمانتوں کی سماعت کا اہم ترین دن آج ہے، تو اس پوری صورتحال میں یہ امپریشن بنا کہ اب عمران خان صاحب کو جیل کے اندر قید رکھنا ناممکن ہو گیا ہے۔ عمران خان صاحب کی اوور ویلمنگ جو ایک وکٹری تھی الیکشن 2024 میں، اب اس پوری صورتحال میں ایک بہت بڑے اینکر جو کہ 10 سے 11 کا پرائم ٹائم پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے ایک طاقتور شخصیت اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک بڑا انکشاف کیا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ایک بڑا دعویٰ کیا ہے، اور اس دعوے میں یہ امپریشن دیا گیا ہے کہ اس طاقتور شخصیت نے یا اس کی قریبی شخصیت نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ملاقات اس کانٹیکسٹ میں ہوئی جب بشرا بی بی صاحبہ کو بنی گالہ منتقل کیا گیا، اگرچہ وہاں پر ان کو کیمیکل دے کر نقصان پہنچانے کی ایک بڑی گھناؤنی سازش بھی کی گئی۔ تو اس پوری صورتحال میں یہ جو اینکر ہیں، سینئر اینکر، انہوں نے یہ امپریشن دیا کہ عمران خان صاحب کو یہ میسج کنوے کیا گیا ہے کہ اب جو حکومت سازی کا مرحلہ ہے اس کو روکنا بڑا مشکل ہوگا، یہ حکومت سازی تو نہیں رک سکتی، اور اس طرح کا بھی امپریشن دیا گیا کہ شاید پاکستان کے اہم حلقے موجودہ صورتحال سے زیادہ خوش بھی نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے جی ایچ کیو کی ایک قریب سمجھے جانے والی سول شخصیت نے بھی یہ بیان دیا کہ یہ حکومت زیادہ سے زیادہ 6 ماہ تک چلے گی۔ تو عمران خان صاحب کو بھی آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جو اینکر صاحب ہیں ان کے بقول یہی ٹائم لائن دی گئی کہ صرف 6 منتھ کی ٹائم لائن ہے، اور 6 ماہ کے بعد تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کے لیے بڑی بڑی 3-4 خوشخبریاں آنے والی ہیں، اور مین وائل عمران خان صاحب کو یہ جو جعلی مقدمات میں پھنسایا گیا تھا، یہ مقدمات بھی مرحلہ وار بڑی تیزی سے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اب اس کے اوپر عمران خان صاحب کا جواب کیا ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ خان صاحب نے یہ جواب دیا ہے کہ نہ میں جیل میں پہلے تنگ تھا، میں نے جیل کے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کر لیا ہے، نہ میں اب جیل کے ماحول سے تنگ ہوں، میں جیل عبادت سمجھ کر کاٹ رہا ہوں، میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں صرف اپنے رب کے حضور جھکوں گا، اور میں اپنی قوم کو بھی کسی اور کے آگے نہیں جھکوں گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں کسی کے ساتھ ڈیل کروں، میرا صرف ایک مطالبہ ہے اور ایک کمٹمنٹ ہے کہ پاکستانی قوم کا یہ جو چرایا ہوا مینڈیٹ ہے اس کو ہر صورت میں واپس کیا جائے، اور اس کے لیے میں آخری گیند تک لڑوں گا، آخری دم تک مزاحمت کروں گا۔ ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔